तजल्लियात नबूवत लेसन नंबर 25। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे ग़ज़वा गाबा या ग़ज़वा ज़ी क़रदत के मुतालिक। गाबा जो है वो जंगल को कहते हैं। हुदैबिया की सुलह में ये बात तय हुई थी कि 10 साल जंग बंद रहेगी। इसके बदौलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज़ीरतुल अरब में अपने सबसे बड़े दुश्मन कुरैश से मुतमईन होकर मकर व दगा, गद्दारी और बदअहदी और गिरोहों को भड़काने के लिहाज से सबसे गंदे दुश्मन यहूद से हिसाब चुकाने के लिए फारग हो चुके थे। यहूद जो थे ना, खैबर और उसके शुमाल में आबाद थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी तरफ निकलने की तैयारी फरमा रहे थे कि एक हादसा पेश आ गया जिसे ग़ज़वाए गाबा कहते हैं। उसका खुलासा ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊँट ओहद की तरफ अतराफ में जो गाबा के अंदर चरने के लिए भेज दिए, जो जंगलात थे वहाँ पे। साथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम रबाह ऊँटों का चरवाहा और सलिमा बिन अकवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। हज़रत सलिमा के साथ अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घोड़ा भी था। अचानक अब्दुर्रहमान बिन उयैना फ़ज़ारी ने ऊँटों पर छापा मारा और चरवाहे को कत्ल करके सारे ऊँट हाँक ले गया। हज़रत सलिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना घोड़ा रबाह को दिया कि वो जल्दी से मदीना जाकर हादसे की इत्तला दें। खुद एक टीले पे खड़े होकर मदीना की तरफ चेहरा किया और 3 बार नहायत बुलंद आवाज़ से पुकारा, हाय सुबह का हमला। फिर हमला आवरों के पीछे निकले। वो तीर बरसा रहे थे और रज्स पढ़ रहे थे। ये ले, मैं अकवा का बेटा हूँ और आज का दिन कमीने की हलाकत का दिन है। गर्ज वो मुसलसल तीर बरसाते और ज़ख्मी करते रहे। जब दुश्मन का कोई सवार पलट कर आता तो वो किसी दरख्त की ओट में बैठ जाते और तीर मारते। फिर दुश्मन पहाड़ के एक तंग से रास्ते में दाखिल हुए तो ये पहाड़ के ऊपर चढ़ गए और इस पर पत्थर लुढ़काने लगे। यूं ही इसका पीछा किए रखा, यहाँ तक कि इसने सारे ऊँट छोड़ दिए। लेकिन हज़रत सलिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर भी इसका पीछा किए रखा और इसको तीर मारते रहे। यहाँ तक कि बोझ कम करने के लिए इसने 30 चादरें और 30 नेज़े फेंक दिए। हज़रत सलिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन पर बतौर निशान थोड़े थोड़े पत्थर डालते गए ताकि इन्हें पहचान लिया जाए। फिर वो लोग घाटी के एक तंग मोड़ पर बैठ गए। हज़रत सलिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी एक चोटी पर जाकर बैठे। ये देखकर इनके 4 आदमी चढ़कर हज़रत सलिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ आए। हज़रत सलिमा ने कहा, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं सलिमा बिन अकवा हूँ। तुम में से जिस किसी को दौड़ाऊंगा बेधड़क पालूंगा और जो कोई मुझे दौड़ाएगा हरगिज़ ना पा सकेगा। ये सुनकर वो सब वापस चले गए। उन्होंने पहले भी सुन रखा होगा ना इनके बारे में। कुछ देर बाद हज़रत सलिमा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवारों को देखा कि वो दरख्तों के दरमियान से चले आ रहे हैं। आगे अखरम थे, फिर अबू कतादा, फिर मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। हज़रत अखरम और अब्दुर्रहमान में टक्कर हुई। अखरम ने अब्दुर्रहमान के घोड़े को ज़ख्मी किया, लेकिन अब्दुर्रहमान ने इन्हें नीज़ा मारकर कत्ल कर दिया और इनके घोड़े पर पलट आया। मगर इतने में हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब्दुर्रहमान के सर पे जा पहुँचे और इसे नेज़ा मार के कत्ल कर दिया। दुश्मन के बाकी आदमी भाग खड़े हुए और उन्हें उन सवारों ने जा खुदेड़ा। हज़रत सलिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इनके साथ पैदल दौड़े थे। सूरज डूबने से कुछ पहले दुश्मन एक घाटी में जा पहुंचा जिसमें ज़ी क़रदत का नाम एक चश्मा था। दुश्मन प्यासा था और पानी पीना चाहता था, लेकिन हज़रत सलिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तीर मार कर इसे परे रखा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और
شہ سوار صحابہ دن ڈوبنے کے بعد حضرت سلمہ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ سب پیاسے تھے، اگر آپ مجھے 100 آدمی دے دیں تو میں ان کے جانوروں سمیت ان کی گردنیں پکڑ لاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، اقوا کے صاحبزادے، تم قابو پا گئے، اب نرمی برتو۔ دیکھیں پھر نرمی سے کام لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت بنو غطفان میں ان کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے۔ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدل اور سوار دونوں کے حصے دیے اور غضبہ اونٹنی پر انہیں اپنے پیچھے بٹھایا، یعنی کہ آنر دیا نا، اور فرمایا، آج ہمارے بہترین سوار ابو قتادہ اور بہترین پیادہ سلمہ ہیں۔ یہ غزوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیبر روانگی سے صرف 3 روز پہلے پیش آیا۔ اس غزوے کے دوران میں آپ نے مدینے کا انتظام حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا۔ دیکھ رہے ہیں ہم کہ ایوری ٹائم ہی گوز آؤٹ آف مدینہ تو وہ ان کو ہی انتظام سونپتے تھے، اور پرچم حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں غزوہ خیبر کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ محرم 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا قصد فرمایا۔ اس موقع پر ان لوگوں نے بھی اجازت چاہی جو حدیبیہ میں پیچھے رہ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، میرے ساتھ وہی آدمی روانہ ہو جسے جہاد کی خواہش ہے، رہا مال غنیمت تو اس میں سے کچھ نہ ملے گا۔ یعنی مال غنیمت صرف صلح حدیبیہ والوں کو ہی ملے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بیت الرضوان والے 1400 افراد کے سوا کوئی نہ نکلا۔ یہ دیکھیں یہاں ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ بیت الرضوان والے جو 1400 صحابہ تھے ان کے سوا کوئی نہ نکلا، کیونکہ یہ بھی ایک آزمائش تھی۔ دیکھیں معاہدہ حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کا قریش سے معاہدہ ہو گیا تھا جنگ بندی کا۔ یہود قریش کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کرتے تھے، مگر اس معاہدے کے بعد قریش یہود کے ساتھ کٹ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ آگے بڑھ کر یہود کی طاقت توڑی جائے تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف صف آرا نہ ہو سکے۔ یعنی اگر ایک طرف سیکیور ہوا ہے نا تو دوسری طرف سے انسیکیور نہیں چھوڑنا، اس طرح اسلام کی دعوت آگے پھیل سکے گی۔ اسلام میں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے میری بہنوں کہ اسلام میں جنگوں کا مقصد اسلام ہی کی ترقی ہے اور اسی کا فروغ ہے۔ This was the only reason for all the jangs کہ اسلام کی ترقی ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام سبع بن عرفتہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا۔ پھر خیبر جانے والے معروف کاروانی راستے پر چل پڑے۔ تقریباً آدھا راستہ طے کر لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا راستہ منتخب فرمایا جو ملک شام کی جانب سے خیبر پہنچتا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ اس طرح یہودیوں کے ملک شام بھاگنے کا راستہ بند کر دیں۔ آپ نے آخری رات خیبر کے قریب گزاری مگر یہود بے خبر رہے۔ پھر صبح فجر کی نماز کے اندھیرے میں پڑی اور سوار ہو کر خیبر کی آبادی کا رخ کیا۔ ادھر یہود بے خبری میں اپنے پھاوڑے اور ٹوکریاں وغیرہ لے کر اپنی زمینوں میں نکلے تو اچانک لشکر دیکھ کر چیختے ہوئے بھاگے، واللہ محمد کے لشکر سمیت واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت آ گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا۔ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ خیبر مدینے سے 171 کلومیٹرز تقریباً شمال میں ہے۔ اس وقت اس کی آبادی 3 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، ایک نتا، دوسرے کتیبیہ، تیسرے شق۔ نتا میں 3 قلعے تھے، حصن نائم،
हिस्न उल-मसब और हिस्न उल-ज़ुबैर। शक में 2 किले थे, हिस्न उबई, हिस्न नज़ार। और कतीबा में 3 किले थे, हिस्न कमूस, हिस्न वतीह और हिस्न सालिम, हिस्न सलाम। इनके अलावा खैबर में मज़ीद किले और गढ़ियाँ भी थीं, मगर वो छोटी थी और क़ुव्वत और हिफाजत में इन किलों के हम पल्ला ना थे। नता की फ़तह, अब जब हम पढ़ने लगे हैं, जिसमें 3 किले थे, उसकी फ़तह किस तरह हुई, ये फर्स्ट था ना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नता के किलों के मशरिक में तीरों की पहुंच से दूर पड़ाव डाला और हिस्न नाम जो उसका किला था के मुहासरे से जंग का आगाज़ किया। ये बहुत महफूज, बुलंद और मुश्किल चढ़ाई वाला किला था और यहूद की पहली दिफा लाइन की हैसियत रखता था। इसी में इनका शहज़ोर बहादुर मरहब भी था। वो कहते हैं कि एक पहलवान था जो 1000 मर्द के बराबर माना जाता था। कहा जाता है कि चंद रोज़ फरीक़ैन में तीर अंदाजी हुई, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह की बशारत देते हुए फरमाया, कल मैं झंडा ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत रखता है और जिससे अल्लाह और इसके रसूल मोहब्बत करते हैं। ये सुनकर अंसार और महाजरीन सब ने इसी आरजू के साथ रात गुजारी कि झंडा इससे दिया जाए, बिकॉज आपने खुशखबरी दी थी ना। आई एम श्योर अगर हम सारे होते वहाँ पे तो हम में से भी हर एक की यही ख्वाहिश होती कि ये जो झंडा है ये मुझे ही मिले। सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली कहाँ हैं? सहाबा ने कहा, इनकी आंख दुख रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बुला भेजा, वो लाए गए। आपने इनकी आंखों में लआब दहन लगाया और दुआ फरमाई। वो इस तरह शफायाब हो गए कि गोया इन्हें कोई तकलीफ थी ही नहीं। फिर इन्हें झंडा दिया और फरमाया, जंग से पहले इन्हें इस्लाम की दावत दो। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था ना कि इस्लाम में जंगों का मकसद इस्लाम की तरक्की है। इधर यहूद ने अपनी औरतें और बच्चे शक के किले में मुंतकिल कर दिए और इसी सुबह तय किया कि खुले मैदान में जंग करें। चुनांचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनके पास पहुँचे तो इन्हें जंग के लिए बिल्कुल तैयार पाया। आपने इन्हें इस्लाम की दावत दी, उन्होंने साफ इनकार कर दिया और मरहब ने अपनी तलवार लेकर नाज़ो तकब्बर से इठलाते हुए दावत मबारज़त दी। मबारज़त रिमेंबर क्या है? 1 on 1 लड़ाई पर। वो कहता था, मरहब, खैबर जानता है कि मैं मरहब हूँ, हथियार पोश, बहादुर, तजर्बेकार, जब जंग पिकार शोला जन हो। इसके मुकाबले में हज़रत आमिर बिन अकवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमदार हुए। वो कह रहे थे, खैबर जानता है कि मैं आमिर हूँ, हथियार पोश, शहज़ोर और जंगजू। फिर दोनों ने एक दूसरे पर वार किया। मरहब की तलवार आमिर की ढाल में फंस गई और हज़रत आमिर ने चाहा कि अपनी तलवार से यहूदी की पिंडली काट दे, मगर इनकी तलवार छोटी थी। इनकी पिंडली तक पहुंचने की बजाय पलटकर हज़रत आमिर के घुटने में ही आ लगी और बाद में वो इसी चोट से इंतकाल कर गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मुतल्लिक फरमाया था कि इनके लिए दुगना अजर है। वो बड़े जानबाज मुजाहिद थे, कम ही उन जैसा कोई अरब रूए ज़मीन पर चला हो। अब मरहब के मद्दे मुकाबिल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निकले। वो ये रज्स कह रहे थे। रज्स होता है वो शेर जो जंग के मौके पर पढ़े जाते हैं। मैं वो शख्स हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। हैदर अरबी ज़बान में शेर को कहते हैं। जंगल के शेर की तरह खौफनाक, मैं इन्हें सआ के बदले नेज़े के नाप पूरी करूँगा। इसके बाद मरहब के सर पर ऐसी तलवार मारी कि वहीं ढेर हो गया। फिर मरहब के भाई यासर ने निकलकर दावत मबारज़त दी। इसके मुकाबिल ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमदार हुए
اور اسے اس کے بھائی کے پاس پہنچا دیا، یعنی کہ مار دیا۔ اس کے بعد گھمسان کا رن پڑا اور کئی یہودی مارے گئے، جس سے ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور وہ اپنے مورچے چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور قلعے میں داخل ہو گئے۔ یہود نے بھاگ کر اس سے متصل مورچہ بندی کی۔ مسلمانوں کو بہت سا غلہ، کھجور اور ہتھیار ہاتھ آئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے حضرت حباب بن منصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیر قیادت قلعے کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ 3 دن جاری رہا۔ تیسرے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح و غنیمت کی دعا کی، پھر مسلمانوں کو حملے کی دعوت دی۔ مسلمانوں نے شدت سے حملہ کیا، جنگ و مبارزت پیش آئی اور گھمسان کا رن پڑا، جو یہود کی شکست پر ختم ہوا اور مسلمانوں نے سورج ڈوبنے سے پہلے قلعہ فتح کر لیا۔ یہاں غنیمت میں بہت سا غلہ ہاتھ آیا۔ اس قلعے میں سب سے زیادہ خوراک اور چربی تھی، اور یہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ کارآمد قلعہ تھا۔ مسلمان اس سے پہلے سخت بھوک کا شکار تھے، چنانچہ بہت سے لوگوں نے گدھے ذبح کر دیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گوشت کھانے سے منع کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہانڈیاں جو آگ پہ چڑھی ہوئی تھیں اور جن میں یہ گوشت پک رہا تھا، الٹ دی گئیں۔ یہاں سے ہمیں اطاعت رسول کا عملی ثبوت نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ یہود نے یہاں سے بھاگ کر قلعہ میں پھر پناہ لی اور وہاں قلعہ بند ہو گئے۔ یہ نتاح کا تیسرا اور آخری قلعہ تھا۔ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اس کا بھی محاصرہ کر لیا۔ چوتھے دن ایک یہودی نے آ کر پانی کی بعض نالیوں کی نشاندہی کر دی، جس سے یہود پانی پیا کرتے تھے۔ چنانچہ مسلمانوں نے یہ نالیاں کاٹ دیں۔ اس پر یہود نے باہر نکل کر سخت لڑائی کی، لیکن شکست کھا کر شق کی جانب پسپا ہو گئے اور قلعہ بندی اختیار کر لی۔ مسلمانوں نے پیچھا کر کے وہاں بھی ان کا محاصرہ کر لیا۔ چنانچہ وہ نہایت سخت لڑائی کے لیے تیار ہو کر نکلے۔ ان کے ایک بہادر نے نکل کے دعوت مبارزت دی اور مارا گیا۔ پھر دوسرا نکلا، وہ بھی مارا گیا۔ اسے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا، اور اسے قتل کرتے ہی وہ تیزی سے قلعہ میں گھسے اور ان کے ساتھ ہی مسلمان بھی گھس گئے۔ کچھ دیر قلعے کے اندر لڑائی ہوئی، پھر یہود نے راہ فرار اختیار کی اور اس علاقے کے دوسرے اور آخری قلعے میں جا کے بند ہو گئے۔ مسلمانوں کو حصن ابئی میں بہت سا سامان، بھیڑ بکریاں اور غلہ ہاتھ آیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے آگے بڑھ کر محاصرہ کر لیا، مگر یہ پہاڑ کی چوٹی پر تھا، جہاں پہنچنے کی کوئی سبیل نہ تھی، اور یہاں یہود نے اپنی حفاظت کا بڑا سخت انتظام کیا ہوا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ اس میں مسلمان داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے اس میں عورتوں اور بچوں سمیت قیام کیا۔ تیر اور پتھر برسا کر سخت ترین جوابی کارروائی کی۔ جواب میں مسلمانوں نے منجنیق، یعنی کہ جو پتھر کے گولے پھینکنے والی توپ ہوتی ہے نا، وہ نصب کیا، جس میں ان کے دلوں پر رعب چھا گیا، اور وہ کوئی قابل ذکر سختی جھیلے بغیر قطبیہ کے علاقے کی طرف بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے اس قلعے میں تانبے اور مٹی کے برتن پائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں دھو لو اور ان میں پکاؤ۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب کے برتنوں کو دھو کے یوز کیا جا سکتا ہے۔ قتیبہ کی فتح دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد مسلمان قلعہ قموس کی طرف بڑھے۔ یہ قتیبہ کا پہلا قلعہ تھا۔ 14 دن یا 20 دن تک کا اس کا محاصرہ جاری رکھا۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہود نے پناہ طلب کر لی، اور کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے بزور طاقت قلعہ فتح کیا اور یہود باقی 2 قلعے کی طرف بھاگ گئے۔ لیکن جب مسلمانوں نے ان کے محاصرے کے لیے پیش قدمی کی تو یہود نے اس شرط پر امان طلب کی کہ وہ عورتوں اور بچوں سمیت خیبر کی سرزمین سے جلا وطن ہو جائیں گے۔
آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط منظور فرمائی اور یہ بھی اجازت دے دی کہ سونے چاندی گھوڑے اور ہتھیار کے علاوہ وہ اپنی سواریوں پر جو کچھ اور جتنا کچھ لاد سکتے ہیں لے جائیں، اور اگر کچھ چھپایا تو ذمہ ختم سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے دونوں یا تینوں قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیے۔ مسلمانوں کو 100 زرہیں، 400 تلواریں، 1000 نیزے اور 500 عربی کمانیں ہاتھ آئیں۔ تو رات کے کچھ صحیفے بھی ملے، مگر یہ مانگنے والوں کو واپس دے دیے گئے۔ when they asked for it تو انہوں نے ان کو واپس دے دیا۔ کنانا اور اس کے بھائی نے بدعہدی کی اور بہت سا سونا اور چاندی جواہرات چھپا دیے، لہٰذا ان سے ذمہ ختم ہو گیا اور بدعہدی کی سزا میں ان دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ حیی بن اخطب کی صاحبزادی حضرت صفیہ کنانہ کے نکاح میں تھی، انہیں قیدیوں میں شامل کر لیا گیا۔ اب اس غزوے میں ٹوٹل 93 یہودی مارے گئے اور مسلمان شہداء کی تعداد یا 15 یا 16 یا 18 تھی۔ حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نجاشی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر گئے تھے، جب وہ مہاجرین حبشہ کو ساتھ لے کر واپس ہوئے تو ان میں سے ایک جماعت نے خیبر کا رخ کیا، جس میں جعفر بن ابو طالب اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی شامل تھے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو خیبر تب تک فتح ہو چکا تھا اور ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کو بوسہ دیا۔ حضرت جعفر یاد ہے نا کون تھے؟ حضرت علی کے بھائی تھے، جنہوں نے نجاشی کے سامنے اسلام پیش کیا تھا نا، سورہ مریم سنائی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا اور فرمایا، واللہ میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی زیادہ خوشی ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی۔ دیکھیں یہاں پہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس حملے میں ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ دیکھیں علاقوں کی فتوحات بھی اہم ہیں، لیکن انسان بھی کچھ کم اہم نہیں ہے۔ کتنے سالوں بعد حبشہ سے وہ مدینے میں رہ کر کتنے سالوں بعد حبشہ سے آئے، وہ مدینہ میں رہ کر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر سکتے تھے، جو کہ خیبر سے نسبتاً نزدیک تھا۔ یہاں آرام کر سکتے تھے، مدینہ میں رہائش وغیرہ کا انتظام کر سکتے تھے، کیونکہ وہ تو مکہ سے انہوں نے حبشہ ہجرت کی تھی نا، تو اب مدینہ لوٹ رہے تھے، یہاں تو ان کے لیے رہنے وغیرہ کا کچھ انتظام نہیں تھا۔ تو جب مال خیبر تقسیم فرمایا تو انہیں بھی مال غنیمت سے حصہ دیا۔ باقی مہاجرین حبشہ سے بچوں اور عورتوں سمیت سیدھا مدینہ تشریف لے آئے تھے۔ فتح خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو ہریرہ بھی حاضر ہوئے۔ وہ آپ کے خیبر روانہ ہونے کے بعد مدینہ آ کر مسلمان ہوئے تھے، پھر اجازت لے کر خیبر روانہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی خیبر کی غنیمت میں حصہ دیا، بیکاز وہ بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے نا۔ اچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کی فتح کے بعد صرف 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، لیکن ان سے 5000 احادیث روایت ہیں، جو کہ تعداد میں سب سے زیادہ ہیں۔ انہوں نے اپنی تاخیر کا قرض چکا دیا، اگرچہ وہ اپنی اس تاخیر پر افسوس کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ وقت کتنا ہے، بلکہ اہم چیز یہ ہے کہ اس وقت کا استعمال کیسے کیا گیا۔ وہ کیونکہ مسلمان لیٹ ہوئے تھے نا، تو اس لیے دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا رول ہے احادیث کو آگے پہنچانے کا، اس لیے ذرا ان کے بارے میں ہم تھوڑا اور ڈسکس کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ جب سے مسلمان ہوئے تھے
کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہ ہوئے، بہت زیادہ عبادت گزار تھے وہ اور ان کی بیوی اور ایک غلام۔ ان تینوں نے رات کا قیام بانٹا ہوا تھا، 1/3 وہ، 1/3 ان کی بیوی اور 1/3 ان کا غلام۔ رات کی کوئی گھڑی ایسی نہ ہوتی کہ ان کے گھر میں ذکر نہ ہوتا، یعنی کہ رات کو انہوں نے 3 حصوں میں بانٹ دیا تھا۔ 1/3 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے، 1/3 رات ان کی بیوی کرتی اور 1/3 رات ان کا غلام کرتا۔ دیکھیں کاموں کے لیے ٹائم مینجمنٹ کی کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، اور وہ کیا کرتے تھے؟ مہینے کے آغاز میں ہی وہ 3 روزے رکھ لیتے تھے، کہ کہتے تھے کہ بعد میں جو ہے روز اگر آپ 3 دن روزے رکھیں نا مہینے میں، تو کہتے ہیں کہ پورے مہینے کا ثواب روزے کا مل جاتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں بانٹی اور ان میں سے 7 کھجوریں ان کے حصے میں بھی آئیں۔ ان میں سے ایک کھجور تھی نا، وہ سب سے سوکھی ہوئی تھی، تو کہتے ہیں کہ مجھے اس کو کھانے میں سب سے زیادہ مزہ آیا، کیونکہ میرے دانتوں اور مسوڑوں کو سب سے زیادہ محنت کرنی پڑی۔ اس کو کہتے ہیں پازیٹیو تھنکنگ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میری والدہ مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن میں نے ان سے کہا تو انہوں نے ایسے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی کہ مجھے گوارا نہ ہوا۔ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس حال میں کہ میں رو رہا تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر صورتحال بیان کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے دعا کرنے کو کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے۔ جب میں واپس ہوا تو خوشی خوشی کیا دیکھتا ہوں کہ دروازہ بند تھا۔ آواز آئی، ابو ہریرہ وہیں رک جاؤ۔ پھر وہ جلدی سے غسل سے فارغ ہوئی اور لباس پہنا اور کیا کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ میں خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس لوٹا، میرے آنسو نکل رہے تھے اور بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ پھر میں نے کہا کہ دعا کریں کہ وہ میری اور میری والدہ کی محبت لوگوں کے دل میں ڈال دیں، کیونکہ بہت دیر سے اسلام لائے تھے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کوئی مومن ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے مجھے دیکھا ہو اور مجھ سے محبت نہ کی ہو۔ سبحان اللہ، یہ مسلم کی روایت ہے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں، جب کوئی دعا کے لیے کہے تو ضرور مانگے۔ پوچھیں کہ کیا دعا مانگوں؟ جب آپ سے کوئی دعا کے لیے کہے نا، تو آپ پوچھیں کہ کیا دعا مانگوں۔ اگر تو کوئی اسپیشل دعا ہے تو پھر آپ اس طرح بولیں، اسپیشل دعا آپ اس کی مانگیں، ورنہ آپ نارمل دعا میں اس کو شامل کر سکتے ہیں۔ اللہ سے لوگوں کی محبت کی دعا مانگے۔ دیکھیں، اگر ایک دعا قبول ہو نا تو دوسری بھی کرنی چاہیے۔ حضرت زکریا نے دیکھیں کیا کیا تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو یہ کیوں ملا۔ حضرت مریم کو جب وہ آئے تھے حجرے میں تو انہوں نے دیکھا تھا ان کے آگے نعمتیں پڑی ہوئی تھیں، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو کیوں مل گئیں، بلکہ انہوں نے کیا کیا، اپنے لیے دعا کی کہ مجھے بھی دیں۔ تو جب کسی کو نعمت دیکھیں آپ کسی کے پاس، تو آپ اپنے لیے بھی دعا کریں، یا اللہ جی آپ نے ان کو عطا فرمایا ہے، مجھے بھی عطا فرمائیں۔ تو یہ مجھے حضرت ابو ہریرہ کی بڑی اچھی یہ ساری باتیں جو تھی میں پڑھ رہی تھی، تو آئی ریئلی اٹ از سو انٹرسٹنگ۔ اچھا، فتح خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر ہوئے۔ وہ ایک سریہ لے کر نجد تشریف لے گئے تھے اور اپنی مہم پوری کر کے خیبر آ گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے مال غنیمت میں ان کا اور ان کے ساتھیوں کا حصہ نہ رکھا۔ وہ کیوں بھلا؟ کیونکہ ان کو وہاں سے ملا ہوگا نا جہاں وہ گئے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں خیبر کی تقسیم۔ جب یہود نے امان حاصل کر لی تو جلا وطنی سے پہلے ایک نئی تجویز پیش کی۔
انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اسی سرزمین میں رہنے دیں، ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے، کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے زیادہ اس کے معلومات ہیں، اور پھل اور غلے کی جو پیداوار ہوگی اس کا آدھا آپ ہمیں دے دیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر اسے منظور کر لیا کہ آپ جب چاہیں گے انہیں خیبر سے جلا وطن کر دیں گے۔ دیکھیں کتنا حکیمانہ کانٹریکٹ کیا کہ اگر گڑبڑ کی تو پھر ان کو یہاں سے ہم نکال دیں گے۔ چنانچہ اس شرط پر وہ مقیم رہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جب انہوں نے شر اور خباثت کی راہ اختیار کر لی تو انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو 36 حصوں میں 36 پارٹس میں تقسیم کیا۔ ہر پارٹ میں 100 حصوں کا مجموعہ تھا۔ اس میں سے نصف یعنی 18 حصے مسلمانوں کے اجتماعی ضروریات و حوادث کے لیے الگ کر لیے، اور باقی نصف یعنی 18 حصے اس طرح غازیوں میں تقسیم کیے کہ پیادہ کو 1 حصہ اور گھڑ سوار کو 3 حصے دیے، 1 حصہ اس کا اپنا اور 2 حصے اس کے گھوڑے کے، کیونکہ گھوڑے کو بھی کھلانا پلانا پڑتا ہے نا۔ اس غزوے میں 200 شہ سوار بھی تھے، ان کے 6 حصے ہوئے، اور 1200 پیدل تھے، ان کے 12 حصے ہوئے۔ خیبر کھجور اور غلوں سے بھرا پڑا تھا، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا اب ہمیں پیٹ بھر کر کھجور ملے گی۔ 7 سال بعد میری بہنوں، 7 سال کے بعد انہوں نے کہا اب ہم پیٹ بھر کے کھائیں گے۔ اور خیبر سے مدینہ واپس آ کر مہاجرین نے انصار کو کھجوروں کے وہ درخت واپس کر دیے جو انصار نے بطور امداد انہیں دے رکھے تھے، بیکاز اب انہیں اللہ نے غنی کر دیا تھا نا۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب حالات پرسکون ہوئے اور خوف جاتا رہا تو یہود اپنی خباثت پر پلٹ آئے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی۔ چنانچہ اپنے اکابر میں ایک شخص سلام بن مسکم کی بیوی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زہر آلود بکری ہدیہ کی۔ اسے معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازو پسند ہے، لہٰذا اس نے بازو میں زیادہ زہر ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کا ایک لقمہ لے کر چبایا، پھر اسے تھوک دیا اور فرمایا یہ زہر آلود بکری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت اور یہود سے دریافت کیا تو انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا اور کہا ہم نے سوچا کہ اگر یہ بادشاہ ہے تو ہم اس سے راحت پائیں گے، اور اگر نبی ہے تو اسے زہر نقصان ہی نہ پہنچا سکے گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور اس عورت کو معاف کر دیا۔ کین یو امیجن کہ they try to poison him، مگر انہوں نے اس کو معاف کر دیا۔ لیکن بعد میں بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی زہر کی وجہ سے انتقال کر گئے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو قصاص میں قتل کرا دیا۔ اپنی وجہ سے دیکھیں نہیں کیا، بلکہ ان کی وجہ سے کیا، اپنا انتقام نہ لیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اہل فدق کی سپردگی۔ فدق خیبر کے مشرق میں 2 دن کے فاصلے پر ایک بستی تھی جو آج کل حائل کے علاقے میں حائط کے نام سے معروف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پہنچ کر مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہود فدق کے پاس بھیجا کہ انہیں اسلام کی دعوت دیں۔ دیکھیں ہر جگہ ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کی دعوت، اسلام کی دعوت، اسلام کی دعوت، مگر انہوں نے تاخیر کی۔ لیکن جب خیبر کی فتح کا حال سنا تو ان پر رعب طاری ہو گیا، اور انہوں نے پیغام دیا کہ ان کے ساتھ بھی اہل خیبر جیسا معاملہ کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منظور فرما لیا۔ چنانچہ فدق کی زمین صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھی۔
اس میں سے آپ اپنے اوپر خرچ فرماتے تھے، بنو ہاشم کے بچوں کی عیالداری کرتے تھے، یعنی کہ جو یتیم بچے تھے نا ان کے لیے، اور ان میں سے غیر شادی شدہ ضرورت مندوں کی شادی فرماتے تھے۔ وادی القرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے بعد وادی القرا تشریف لے گئے۔ وہاں کے باشندوں کو جو یہودی تھے اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے اسلام قبول نہ کیا، نہ آپ کے تابع فرمان ہوئے، بلکہ جنگ کے لیے نکل آئے۔ ان کا ایک آدمی میدان میں آیا، اسے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا۔ پھر دوسرا آیا، اسے بھی انہوں نے قتل کر دیا۔ پھر تیسرا آیا، اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ اس طرح ان کے 11 آدمی قتل ہو گئے۔ جب بھی کوئی مارا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کو اسلام کی دعوت دیتے۔ سی اگین، پھر جب بھی کوئی نماز پڑھتے تو کیا کرتے؟ انہیں اسلام کی دعوت دیتے۔ غرض اسی طرح شام ہو گئی۔ دوسرے دن صبح آپ پھر تشریف لے گئے، لیکن سورج ابھی نیزہ برابر بھی بلند نہ ہوا تھا کہ یہود شکست کھا گئے اور مسلمانوں نے بہت سا مال غنیمت حاصل کیا۔ پھر یہود نے گزارش کی کہ ان کے ساتھ بھی اہل خیبر جیسا معاملہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا اور ان کے لیے یہ بات تحریر فرما دی، یعنی کہ ریٹن ڈاکیومنٹ ہو گیا۔ اہل تیمہ کی مصالحت۔ تیمہ کے یہود کو خیبر، فدق اور وادی القرا کی خبریں موصول ہوئیں تو انہوں نے جزیے کی ادائیگی پر مصالحت کر لی اور اپنے علاقے میں امن کے ساتھ برقرار رہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی۔ حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب کو جب قیدیوں میں شامل کیا گیا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لیا، لیکن صحابہ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان ہیں۔ وہ بنو قریظہ اور نذیر کی سردار تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر ان پر اسلام پیش کیا۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس پر آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی اور ان کی آزادی ہی کو مہر قرار دیا اور انہیں بعض عورتوں کے حوالے کر دیا، یعنی کہ لیڈیز والے پورشن میں بھیج دیا نا۔ جب خیبر اور وادی القرا فتح ہو گئے، فدق اور تیمہ کے باشندوں نے اطاعت قبول کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ واپسی کی راہ لی تو وادی صحبا میں پہنچ کر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حلال ہو گئیں، چنانچہ انہیں آپ کے پاس رخصت کر دیا گیا۔ حلال ہو گئی کا مطلب یہ ہے کہ they had to wait نا کہ وہ کہیں پریگننٹ نہ ہو، تو یہاں پتہ چلا کہ وہ she wasn't pregnant۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دولہا کی حیثیت سے ان کے ہمراہ صبح کی اور کھجور، پنیر، گھی پر مشتمل ولیمہ کھلایا اور 3 روز شب ہائے عروسی کے طور پر ان کے ساتھ قیام فرمایا، پھر روانہ ہو گئے اور سفر 7 ہجری کے آخر یا ربیع الاول 7 ہجری کے اوائل میں مدینہ تشریف لائے۔ تو تقریباً یہ ٹوٹل جو تھا یہ سارا معاملہ 2 منتھس کا تھا۔ اب یہ آپ یاد رکھیں مائی ڈیئر فرینڈس، مائی ڈیئر سسٹرز، کہ اگر ان کو ایسے ہی چھوڑ دیتے نا یہود کو تو یہ بعد میں بہت تنگ کرتے۔ یو مسٹ ریممبر دیٹ۔ اچھا اب ہم پڑھتے ہیں غزوہ ذات رقہ۔ خیبر سے مدینہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو چکے تو سنا کہ ابو انمار، سلبہ، محارب، بدوا اکٹھے ہو گئے ہیں۔ یہ جو بدو تھے یہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا انتظام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا اور 700 صحابہ کی معیت میں مدینے سے 2 دن کے فاصلے پر جو مقام تھا نخل کا رخ کیا۔ وہاں بنو غطفان کی ایک جمعیت سے آمنا سامنا ہوا
دونوں فریق ایک دوسرے کے قریب آئے اور بعض نے بعض کو خوف زدہ کیا، لیکن جنگ نہ ہوئی۔ نماز کی اقامت کہی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ خوف پڑھائی، یعنی ایک گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر وہ لوگ پیچھے چلے گئے تو دوسرے گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعت نماز ہوئی اور لشکر کی 2 رکعت ہوئی۔ یہی صلاۃ خوف ہے، اور اس کی اور بھی صورتیں ہیں جو احادیث میں مروی ہیں۔ پھر اللہ نے دشمن کے دل میں رعب ڈال دیا اور اس کی جمعیت پراگندہ ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ گئے۔ اس غزوے کا نام اس لیے غاتر رقاب پڑ گیا کہ مسلمانوں کے قدم پیدل چلنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے تھے، اور انہوں نے ان پر چیتھڑے لپیٹ لیے تھے، یعنی کہ پٹیاں لپیٹ لی تھیں اپنے پاؤں میں۔ چیتھڑوں کو عربی میں رقا کہتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی زمین اور پہاڑ مختلف رنگ کے تھے، گویا وہ رقا یعنی پیون تھے۔ کہا جاتا ہے کہ غزوے کی جگہ کا نام بھی یہی ہے۔ اچھا، اب ایک بڑا اس غزوے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ تھا۔ ہوا یہ کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا اور اس پر اپنی تلوار لٹکا کر سو گئے۔ بقیہ لوگ مختلف درختوں کے نیچے جا کر سو گئے تھے۔ ایک مشرک نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سونت لی۔ آپ بے خبر سو رہے تھے، مگر اتنے میں آپ جاگ گئے تو مشرک کو شمشیر بدست پایا۔ اس نے کہا، تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا، نہیں۔ اس نے کہا، تو تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا، اللہ۔ یہ سن کر تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ وہ تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی اور فرمایا، اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا، آپ اچھے پکڑنے والے ہیں، یعنی کہ احسان کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اسے اسلام کی دعوت دی۔ What else, my dear sisters؟ ہر ایک کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، دیکھیں کوئی موقع نہیں جانے دے رہے۔ وہ مسلمان تو نہ ہوا، لیکن یہ عہد کیا کہ وہ آپ سے لڑے گا، نہ لڑنے والوں کا ساتھ ہوگا۔ آپ نے اس کی راہ چھوڑ دی۔ اس نے اپنی قوم میں جا کر کہا، میں سب سے اچھے انسان سے ملاقات کر کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ میری بہنوں، میں سوچ رہی تھی، ہم سے ملنے کے بعد کبھی کوئی جا کے کہتا ہوگا، میں سب سے اچھے انسان سے مل کر آیا ہوں۔ آئی وش ہمارا اخلاق بھی اچھا ہو جائے، ہم بھی اتنے اچھی طرح، اتنے تمیز سے، اتنے مہربانی سے، احسان کے رویے سے لوگوں کو ملے کہ وہ جا کے کہیں، ایٹ لیسٹ سب سے اچھے نہیں تو ایٹ لیسٹ یہ کہیں کہ I've met a very nice lady۔ تو آگے پڑھتے ہیں۔ عام اہل مغازی کہتے ہیں کہ یہ غزوہ 4 ہجری میں پیش آیا، مگر صحیح یہ ہے کہ یہ 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ ابو ہریرہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہما اس غزوے میں موجود تھے نا، اور یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوہ خیبر کے بعد آئے تھے۔ اس غزوے سے پہلے اور اس کے بعد راستوں کے امن، دہشت گردوں کی سرکوبی اور مجموعوں کو منتشر کرنے کے لیے متعدد سرایا روانہ کیے گئے، لیکن طوالت سے بچنے کے لیے ان کا ذکر موقوف کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ اور بہت سے سرایا ہوئے تھے اور بہت کچھ جو تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجلیات نبوت، لیسن نمبر 26۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم خیبر کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو اس کا جو راستہ ہے نا وہ بہت مشکل راستہ ہے، دروں کے درمیان سے گزرتا ہے، اور یہود کے قلعے بہت مضبوط تھے۔ لاہور کا شاہی قلعہ دیکھا ہے نا، بس اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ غزوہ خیبر کا جو تعلیمی پہلو ہے، ذرا اس پہ نظر ڈالتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت نیچرل وے میں صحابہ کو تعلیم دی، اور صحابہ نے بھی بہت شوق سے تعلیم لی اور آگے پہنچایا۔ اس طرح دین ہم تک پہنچا ہے۔ یہ ایک پوری چین ہے۔ اگر افراد اس چین میں اپنا رول پلے نہ کریں یا ذمہ داری نہ نبھائیں تو پھر خیر کا سلسلہ آگے نہیں چل سکتا۔ میری بہنوں، آپ لوگوں کو یہ قصے سنانے کا مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ بھی اسی طرح، آپ اور میں بھی اسی طرح سیکھیں جیسے صحابہ نے سیکھا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آبزرو کر کے صحابہ کیسے سیکھتے تھے؟ کیا چیز ان کو سیکھنے میں مددگار تھی؟ ہم کیوں نہیں سیکھتے؟ ایک تو یہ ہے کہ صحابہ کو عمل کا شوق تھا، وہ سائلنٹ لرننگ کیا کرتے تھے، خاموشی کے ساتھ آبزرو کر کے اپنے عمل کو درست کر لیتے تھے۔ اگر آپ کو یہ فن آ گیا نا، اگر آپ کو اور مجھے یہ فن آ گیا تو انشاءاللہ دین سمجھ آ جائے گا، اور اگر نہیں آیا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، کچھ علم میں ہمارے اضافہ ہو گیا، کچھ اور بوجھ ہم لوگوں نے اپنے سر پہ ڈال لیا، اور بس ختم، قصہ ختم۔ یہاں دیکھیں کہ رات بھر چلتے رہے ہیں صحابہ، پھر نیند کا غلبہ ہوا تو انہوں نے کہا اب کچھ دیر رک جاتے ہیں۔ کسی ایک نے بھی یہ رونا دھونا نہیں مچایا کہ کب رکیں گے، سوئیں گے کب، اب کیا ہوگا، میں تھک گئی ہوں۔ یعنی کہ دیز تھنگس آر ویری امپورٹنٹ ہیں، تو چھوٹی چھوٹی چیزیں، بٹ اف وی امپلیمنٹ دیز ان آر لائفز آئی تھنک اٹ ول ہیو اے ٹرمینڈس افیکٹ۔ اور کیا سبق نکلتا ہے کہ آپ اور صحابہ بھی آفٹر آل انسان ہی تھے، انسان تھک بھی جاتا ہے، تھک گئے سو گئے۔ حضرت بلال نے پہرا دیا، قربانی دی کہ دوسرے آرام کر لیں۔ دیکھیں، کچھ لوگ قربانی دیتے ہیں تو دوسرے آرام پاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ قربانی دینے والے کا اجر کتنا بڑا ہے؟ تو جس کو وہ اجر یاد ہو تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ تھکا ہوا ہے پھر ساری رات بھی جاگ کے پہرا دے۔ دیکھیں، جو ہاؤس جاب کرتے ہیں، جو بچے ڈاکٹرز بن رہے ہوتے ہیں، ہاؤس جاب کرتے ہیں تو 36 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں۔ حضرت بلال نے اس وقت کا استعمال کس طرح کیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ وہ نفل پڑھنے لگ گئے۔ اگر ڈیوٹی متاثر نہیں ہو رہی ہوتی تو ذکر کر سکتے ہیں، نفل پڑھ سکتے ہیں، وقت کا استعمال کرنا آنا چاہیے۔ کیا ہم ساری رات جاگنے کے بعد نماز پڑھیں گے؟ حضرت بلال نماز کے بعد اونٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور ان کی آنکھ لگ گئی۔ وہ لیٹے بھی نہیں، صرف انہوں نے ٹیک لگائی تھی، خیانت نہیں کی۔ سب سو رہے تھے، اس لیے ان کو دیکھا دیکھی نیند آ گئی۔ دیکھو، ایک کو دیکھ کے دوسرا بھی سو جاتا ہے، تو سب سو گئے۔ سب سے پہلے کون اٹھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی جب دھوپ نکل چکی تھی۔ اٹھنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا نہیں، کچھ نہیں کہا، اور حضرت بلال نے بھی کوئی بحث نہیں کی، صرف کہا کہ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ سو دے مووڈ فرام دیٹ پلیس۔ حضور نے کہا دوسری جگہ چلتے ہیں، اقامت دوسری جگہ جا کر بلال ہی سے لی۔ یہ نہیں کہا کہ نہیں، آپ بلال ول ناٹ سے ڈو دا اقامت، بلال ہی سے لی۔ اور سب سے پہلے کیا کیا؟ فرض ادا کیا، نماز پڑھی، نصیحت شروع کی۔ ہم ایسے حالات میں
کوئی پرابلم ہو جائے تو ہم پہلے ہی نصیحتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے سب کا موڈ خراب ہو جاتا ہے نا. تو انہوں نے کیا کیا کہ سب جب دے چینج دا پلیس تو سب نے نماز پڑھ لی اور پرسکون ہو گئے. تو ایک سادہ سی نصیحت کر دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آنکھ کھل جائے تو ادا کر لو. اگر جان بوجھ کر نہیں کیا تو پھر گلٹی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کا گناہ نہیں لکھا جاتا. 3 لوگوں سے، ایک تو نیند میں، اور ایک بچہ نابالغ ہو، اور بے ہوشی کی حالت میں. تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے ہمیں سبق سکھانا تھا. دوسرا یہ کہ جب حضرت سلمہ کو خیبر ہی میں زخم ہوا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زخم پہ دم کیا تھا. تو یہاں سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے، لیسن یہ ملتا ہے کہ زخمیوں پر دم کرنا ٹھیک ہے، دم کیا جا سکتا ہے، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے کلام میں شفا ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے. اللہ کے نام سے جب بھی کوئی دعا کی جائے تو اگر اللہ کا اذن ہو تو وہ صحت مند ہو سکتا ہے. اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت بھی یہاں نظر آتی ہے نا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم بھی کسی طرح کسی کی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، اس کو کمفرٹ دے سکتے ہیں، تو ہمیں ضرور دینی چاہیے، دیر نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا بھی کریں فوراً، خاص طور پر میت کے لیے، کیونکہ آخرت کی منزلیں بہت مشکل ہیں میری بہنوں. کسی مردہ کو بھی نہلانا نا، اس کی بے بسی کو دیکھنا، اس کو پلٹانا، اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ہمارا تزکیہ ہوتا ہے کہ ہم کتنے بے بس ہو جائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا بے حد اجر و ثواب بھی ہے. ہمیں بھی ایک دن جانا ہے. اب وہ جو میت ہے وہ اللہ کو ملنے جا رہی ہے، تو اہتمام سے جانا چاہیے نا، صاف ستھرا ہونا چاہیے. اور اگر بیمار پڑیں یا ہمارا، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جسم بھی ہم پر امانت ہے، بیمار ہو جائیں تو علاج کروانا چاہیے. مشکلات پر صبر کرنے پر بہت اجر ہے. دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زہریلی بکری کسی نے کھلا دی تھی، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیف کے ساتھ سارے کام کیے. ان کو ہم نے پڑھا تھا نا کتنی شدید تکلیف ہوئی تھی، شادی بھی ہوئی. اس سے کیا سیکھا؟ دیکھیں ہم نے اس سے سیکھا کہ تکلیفوں کے ہوتے ہوئے بھی اپنا کام جاری رکھنا ہے اور صبر کرنا ہے. اپنے کاموں سے غافل نہیں ہوئے حضور. اس زہر سے اتنی تکلیف اٹھا لی مگر اس کے باوجود معاف کر دیا تھا اس کو. ریممبر؟ اور کیا کیا؟ طائف والوں کو بھی معاف کر دیا. اور آپ کو پتہ ہے نا جس شخص نے مسجد میں آ کے پیشاب کر دیا تھا اس کو بھی معاف کر دیا. ہم لوگوں کو معاف نہیں کرتے. معاف نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے بہت سے کام رکے رہ جاتے ہیں. میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ جو سیرہ ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ اس پہ ہمیں ہمارے عمل میں چینجز لائے. ہم عمل بدلنے کے لیے پڑھیں، اپنے عمل کو ہم بہتر کریں، سنت کے مطابق زندگی جئیں. چلیں لیسن شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. تجلیات نبوت پیج 301، قضاء عمرہ قضا. ذی-قعدہ 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمرہ ادا کرنے روانہ ہوئے جس پر حدیبیہ کی صلح میں اتفاق ہوا تھا. انہوں نے کہا تھا نا کہ اب کم نیکسٹ ایئر، کہ اگلے سال اب آپ عمرہ کرنے آ جائیں. چنانچہ مدینے کا انتظام حضرت ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا. قربانی کے ساتھ اونٹ لیے اور ان پر ناجیہ بن جندب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا. 100 گھوڑے بھی ہمراہ تھے جن کی نگرانی پر محمد بن مسلمہ کو مقرر فرمایا. پھر ذوالحلیفہ پہنچ کر احرام باندھا اور لبیک کہا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی آپ کے ساتھ لبیک کہا. پھر سفر جاری رکھا.
جب وادی یاجج پہنچے تو سارے ہتھیار رکھ دیے اور ان کی حفاظت کے لیے حضرت اوس بن خولی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں 200 آدمی وہیں چھوڑ دیے۔ صرف سوار کا ہتھیار یعنی میان میں رکھی ہوئی تلواریں لے کر قدا کے راستے سے ہجون پر نکلتا ہے مکہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصواں پہ سوار تھے اور صحابہ کرام تلواریں حمائل کیے آپ کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ اب یہ سین امیجن کریں، بیچ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور سارے صحابہ نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اور تلواریں حمائل کیے ہوئے۔ آپ بھی لبیک پکار رہے تھے اور وہ بھی لبیک پکار رہے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے، چھڑی سے حجر اسود کو چھوا، پھر سواری ہی پر طواف کیا۔ مسلمانوں نے بھی طواف کیا۔ وہ قوت و جواں مردی کی شان کے مطابق داہنے کندھے کے کھولے خانہ کعبہ کے گرد دوڑ رہے تھے، اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے تلوار حمائل کیے ہوئے یہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ ایکچولی ان کو اپنی شان و شوکت بھی دکھانی تھی نا، بیکاز وین دے موو ٹو مدینہ وہ بیمار ہو گئے تھے، اینڈ پیپل ان مکہ ور لافنگ ایٹ دیم کہ گئے ہیں اور بیمار ہو گئے ہیں۔ تو وہ کون سے شعر پڑھ رہے تھے؟ کفار کے پوتو ان کا راستہ چھوڑ دو کہ ساری بھلائی اللہ کے پیغمبر ہی میں ہے۔ آج ہم اس کی تعویل پر تمہیں ماریں گے جیسے اس کی تنزیل پر تمہیں مار چکے ہیں، اور مار بھی ایسی ماریں گے کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے چھٹک جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر دے گی۔ مشرکین کعبہ کے شمال میں پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا، تمہارے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جسے یثرب کے بخار نے توڑ ڈالا ہے، یعنی مذاق اڑایا نا۔ لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا کہ دوڑ رہے ہیں تو کہنے لگے، یہ تو طاقتور لوگوں سے بھی زیادہ تگڑے ہیں۔ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ پہلے 3 چکروں میں دوڑ لگائیں تاکہ مشرکین کو اپنی قوت دکھلائیں، البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پہ نہ دوڑیں، کیونکہ یہ حصہ جنوب میں سے تھا نا جسے مشرکین نہیں دیکھ رہے تھے۔ تو طواف سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کی سعی کی اور ان کے ساتھ پھیرے لگا کر مروہ کے پاس قربانی کے جانور ذبح کیے اور وہیں اپنا سر منڈوایا۔ مسلمانوں نے بھی یہی کیا۔ اس کے بعد کچھ لوگ یاجج بھیج دیے کہ وہ ہتھیاروں کی حفاظت کریں، اور جو لوگ حفاظت پہ مامور تھے وہ آ کر اپنا عمرہ ادا کر لیں، یعنی باری باری کیا سب نے عمرہ۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز قیام فرمایا، اور اسی دوران میں حضرت میمونہ بنت الحارث ہلالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی۔ وہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی بیوی اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی۔ انہیں شادی کا پیغام ملا تو انہوں نے اپنا معاملہ حضرت عباس کو سونپ دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی کرا دی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلال تھے، احرام کی حالت میں نہیں نہ تھے اس وقت، اس لیے ہی could marry، کیونکہ مکہ میں داخل ہو کر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، پھر حلال ہوئے تو حلال ہی باقی رہے۔ چوتھے دن صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی راہ لی۔ مکہ سے 9 میل دور مقام صرف پہنچے تو پڑاؤ ڈال کر قیام فرمایا، اور وہیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رخصتی عمل میں آئی اور آپ کی خدمت میں آ گئی۔ پھر اللہ نے آپ کے خواب میں جو تصدیق فرمائی تھی اور اپنے گھر کے طواف کا جو شرف بخشا تھا، اس پر خوش خوش مدینہ واپس تشریف لائے۔ اللہ کی تقدیر کا یہ پہلو بھی عجیب ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات بھی مقام صرف ہی میں ہوئی تھی، اور وہیں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ عمرہ قضاء سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف
جہاد میں چند سرایا روانہ کیے۔ دیکھیں واپس آ کے پھر وہی کام شروع ہو گیا۔ ان میں سے سب سے زیادہ اہم جو تھا وہ سریہ موتا کو حاصل ہے، پھر سریہ ذات سلاسل کو۔ اچھا، اب عمرہ قضا میں ہم نے کیا سیکھا؟ دیکھیں اگر کبھی ویل چیئر پہ طواف کرنا پڑے نا تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو سواری پہ طواف کیا نا اور سنت چھوڑ دی، تو ویل چیئر پہ بھی سواری پہ طواف کرنا بھی سنت ہے۔ اور دوسری چیز ہمیں کیا پتہ چلی کہ مسلمان اپنی شان و شوکت دکھانا چاہتے تھے، اس لیے دانے کندھے کھولے، قربانی جو کی نا وہ شکرانے کے طور پر کی۔ تو جب خوشی ملے میری بہنوں تو جانور قربان کیجئے۔ قربانی ایک اطاعت کا اظہار بھی ہے کہ جس طرح یہ جانور اللہ کی راہ میں اپنی جان دے سکتا ہے، میں بھی اللہ کے راستے میں پوری طرح سے سبمٹ کرتی ہوں۔ قربانی کرنا اسلام کا ایک بہت بڑا شعار ہے، مالی فائدے بھی ہیں، اللہ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے، قربانی سے قرب ملتا ہے۔ اپنے مال پر اللہ کی خاطر چھری پھیر دینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور کیا سیکھا؟ اپنے وعدے کو پورا کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے کہا تھا نا آنا اور 3 دن رہنا، اور صرف 3 دن وہاں پہ مکہ میں رہے اور اپنا وعدہ پورا کر کے واپس آ گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں مارکہ موتا، جمادی الاولیٰ 8 ہجری۔ عمرا اور بادشاہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھے تھے ان کے ذکر میں یہ بات گزر چکی ہے کہ شرجیل بن عمر غسانی نے حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمبیسڈر تھے، کا خط لے کر گئے تھے امیر بصرہ کے پاس، ان کو قتل کر دیا تھا۔ یہ حرکت اعلان جنگ کے مترادف ہوتی ہے، ایمبیسڈر کا قتل۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ پر یہ بات سخت گراں گزری تھی۔ ہم نے وی ریڈ اباؤٹ دس۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 افراد کا ایک لشکر تیار کر کے زید بن حارثہ کو اس کا سپہ سالار مقرر کیا اور فرمایا اگر زید قتل کر دیے گئے تو جعفر، اور جعفر قتل کر دیے گئے تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے لشکر کے۔ اس لشکر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید پرچم باندھا اور اسے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، اور وصیت فرمائی کہ جہاں حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیے گئے تھے وہاں پہنچ کر اس مقام کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ تو پہلا کام کیا انہوں نے کرنا تھا؟ اسلام کی دعوت۔ کس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے؟ اسلام کی دعوت، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے بھی جا کے پہلے اسلام کی دعوت دی، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور اگر وہ انکار کریں تو لڑائی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے غزوہ کرو، اور دیکھو بدعہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا۔ یہ اب آپ یاد رکھیے گا یہ چیزیں، کیا کیا چیزیں انہوں نے کہی تھی؟ بدعہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی بچے، عورت اور قریب المرگ بوڑھے کو اور گرجے میں رہنے والے تارک دنیا کو قتل مت کرنا، کھجور اور کوئی درخت نہ کاٹنا، اور نہ کسی عمارت کو منہدم کرنا، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دور تک لشکر کے ساتھ تشریف لے گئے، پھر اسے الوداع کہا۔ اس لشکر نے جنوبی اردن پہنچ کر معان کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ وہاں اسے معلوم ہوا کہ ہرقل 1,00,000 کا لشکر لے کر مآب میں خیمہ زن ہے، اور اس کے ساتھ مزید 1,00,000 نصرانی عرب بھی شامل ہو گئے ہیں۔ اب ناؤ دے آر 2 lakhs، ٹھیک ہے؟ 2 لاکھ کا لشکر سامنے ہے۔
اس اطلاع پر مسلمانوں نے 2 رات مشورہ کیا کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ کر آپ سے کمک طلب کریں یا جنگ میں کود پڑیں۔ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ کر انہیں گرما دیا کہ اب آپ لوگ جس بات پر کترا رہے ہیں یعنی شہادت، یہ وہی چیز ہے جس کے طلب میں ہم نکلے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم تعداد اور قوت اور کثرت کے بل پر نہیں لڑتے، بلکہ ہماری لڑائی اس دین کے بل بوتے پر ہے جس سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ ہمارے سامنے 2 خوبیاں ہیں، غلبہ یا شہادت۔ لوگوں نے کہا، واللہ ابن رواحہ سچ کہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے آگے بڑھ کر موتا میں پڑاؤ ڈال دیا، پھر وہی لشکر کو ترتیب دیا اور لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ اب کیا تھا؟ ایک خوفناک اور سنگین مارکا شروع ہو گیا جو تاریخ انسانی کا عجیب ترین مارکا تھا۔ 3000 جان باز 2 لاکھ لشکر جرار کا مقابلہ کر رہے تھے اور دو بدو ڈٹے ہوئے تھے، ہتھیاروں سے لیس۔ یہ بھاری بھرکم لشکر دن بھر حملہ کرتا اور بہت سے بہادر گنوا بیٹھتا، لیکن اس مختصر سی نفری کو پسپا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کا علم پہلے حضرت زید بن حارثہ، یہ بھلا کون تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ تو مسلمانوں کا علم پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا، پھر وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ دشمن کے نیزوں میں گتھ گئے اور خلت شہادت سے مشرف ہو کر زمین پر آ رہے۔ ان کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم سنبھالا اور خوب ڈٹ کر جنگ کی۔ جب لڑائی کی شدت شباب کو پہنچی تو اپنے سرخ و سیاہ گھوڑے کے پشت سے کود پڑے، کونچیں کاٹ دیں اور وار پر وار کیے، یہاں تک کہ ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا اور بلند رکھا، یہاں تک کہ ان کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ پھر دونوں باقی ایماندہ بازوؤں کی مدد سے، یعنی کہ جو پیسز باقی رہ گئے تھے بازوؤں کے، سبحان اللہ، مدد سے جھنڈا آغوش میں لے لیا اور وہ فضا میں لہراتا رہا، یہاں تک کہ وہ نیزوں اور تیر کے 90 سے زیادہ زخم کھا کر ان کو شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ یہ سارے زخم ان کے جسم کے اگلے حصے میں آئے تھے۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی۔ انہوں نے جھنڈا لیا، آگے بڑھے، پھر اپنا گھوڑے سے اتر کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت پر جھنڈا حضرت ثابت بن ارقم نے تھام لیا تاکہ گرنے نہ پائے، اور مسلمانوں سے کہا کہ آپ لوگ کسی آدمی پر اتفاق کر لیں، کیونکہ ان کا نام تو نہیں نا حضور نے لیا تھا۔ تو لوگوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتفاق کر لیا، اور اس طرح جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کی طرف منتقل ہو گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اتنی پرزور اور بے نظیر جنگ کی کہ ان کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینے میں اسی دن تینوں سپہ سالاروں کی شہادت کی خبر دی اور بتلایا کہ اب کمان خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ خبریں اللہ کی طرف سے کانسٹنٹلی مل رہی ہیں، اور انہیں اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار قرار دیا۔ دیکھیں، یہیں سے ان کا نام سیف اللہ پڑا تھا، اللہ کی تلوار۔ دن ختم ہوا تو دونوں فریق اپنے اپنے کیمپوں میں واپس چلے گئے۔ صبح ہوئی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کی ترتیب بدل دی، پیچھے کو آگے اور آگے کو پیچھے، دائیں کو بائیں اور بائیں کو دائیں کر دیا۔ دشمن سمجھا کہ مسلمانوں کے پاس کمک آ گئی ہے، اس پر روب چھا گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلکی سی جھڑپ کے بعد لشکر کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیا، لیکن دشمن کو آگے بڑھنے کی جرأت نہ ہوئی۔ اس سے خطرہ تھا کہ یہ کوئی چال چل رہے ہیں۔ اس طرح مسلمان موتا کی طرف سمٹ آئے اور 7 دن تک دشمن سے جھڑپ کرتے رہے۔ پھر دونوں فریق رک گئے اور لڑائی ختم ہو گئی،
کیونکہ رومیوں نے سمجھا کہ مسلسل کمک پہنچ رہی ہے اور وہ چال چل کر رومیوں کو صحرا میں گھسیٹ لے جانا چاہتے ہیں جہاں سے بچ نکلنا آسان نہیں۔ اس طرح اس جنگ میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا۔ اس غزوے میں 12 مسلمان شہید ہوئے۔ دشمن خاصی تعداد میں مارے گئے مگر ان کی تعداد معلوم نہ ہو سکی۔ دیکھیں مارکہ موتا سے اب ہم نے کیا سیکھا؟ اگر جہاد کے لیے شرائط دیکھیں، انہوں نے کیا شرائط دی تھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہا؟ نہ بچوں کو نہ مارنا، نہ عورتوں کو مارنا، نہ بوڑھوں کو مارنا، نہ اگر صرف اتنی سی بات پر اگر ہم لوگ عمل کر لینا تو اس میں کوئی ٹیررزم جو ہے ہمیں نظر نہیں آتا۔ غزوات کی جو مثال ہے نا میری بہنوں، وہ آپریشن کی طرح ہے جو سرجن مریض کی بہتری کے لیے کرتا ہے۔ غزوات انسانوں کی بھلائی کے لیے تھی، ان کا مقصد انسانوں کو ختم کرنا یا عمارتیں گرانا نہیں تھا۔ سریہ ذات سلاسل، مارکہ موتا میں شامی عربوں کا جو موقف تھا، اس کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے حکیمانہ اقدام کی ضرورت محسوس کی جو انہیں رومیوں کی مدد سے باز رکھ سکے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص کو 300 صحابہ اور 30 گھوڑے 30 گھوڑے کے ساتھ روانہ کیا۔ چونکہ حضرت عمر کی دادی ان قبائل میں سے ایک قبیلہ بلی سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے مقصود یہ تھا کہ ان کی تالیف قلب کی جائے۔ اگر وہ انکار کریں تو روم کی تائید میں کھڑے ہونے پر انہیں سبق سکھایا۔ حضرت عمر قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ انہوں نے تو بہت بڑی فوج فراہم کر رکھی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمک طلب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 200 مہاجرین اور انصار کی کمک بھیجی، لیکن امیر عام اور نماز کے امام حضرت عمر بن عاص ہی تھے۔ کمک آ جانے کے بعد انہوں نے قزاعہ کے علاقوں کو دور تک روندا۔ ایک لشکر سے سامنا ہوا، لیکن جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو وہ ادھر ادھر بھاگ کر بکھر گئے۔ سلاسل جو ہے یہ وادی القرا سے آگے ایک خطہ زمین اور ایک چشمے کا نام ہے۔ اسی کی طرف یہ سریہ منسوب ہے کیونکہ مسلمانوں نے یہی پڑاؤ ڈالا تھا۔ یہ سریہ جمادی الاخرہ سن 8 ہجری میں یعنی غزوہ موتا کے 1 مہینے کے بعد پیش آیا۔ اب ہم پڑھتے ہیں غزوہ خیبر مکہ کے بارے میں۔ یہ رمضان 8 ہجری میں ہوا۔ رمضان 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی فتح کا شرف بخشا۔ یہ سب سے عظیم فتح تھی جس سے اللہ نے اپنے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت بخشی، اپنے گھر اور اپنے شہر کو غلط ہاتھوں سے آزاد کیا۔ اس فتح پر آسمان والوں نے خوشی منائی اور کفار اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے۔ اچھا، اب ہاؤ اٹ ہیپنڈ، اس کا سبب یہ ہوا کہ جو بنو بکر تھے حدیبیہ کے معاہدے میں قریش کے ساتھ مل گئے، یعنی کہ وہ کفار کے حلیف ہو گئے، اور ان کی جو بنو خزاعہ کے ساتھ دور جاہلیت سے خون ریزی اور کشاکش چلی آ رہی تھی۔ بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف تھے، ٹھیک ہے، وہ کفار کی حلیف اور یہ مسلمانوں کے حلیف۔ تو جس کی آگ اسلام کی آمد کے سبب وقتی طور پر بجھ گئی تھی۔ جب حدیبیہ کی صلح ہوئی تو بنو بکر نے اسے غنیمت جانا اور موقع پا کر شعبان 8 ہجری میں رات کے وقت بنو خزاعہ پر چھاپا مارا۔ کس نے بھلا؟ کفار کے حلیف نے مسلمانوں کے حلیف پر چھاپا مارا۔ اس وقت بنو خزاعہ وتیر نامی ایک چشمے پر تھے۔ بنو بکر نے ان کے 20 سے زیادہ آدمی قتل کیے اور انہیں مکہ تک دھکیل لائے، بلکہ مکہ کے اندر میں ان سے لڑائی کی۔
تو قریش نے بھی پس پردہ ہتھیاروں اور جنگجوؤں سے ان کی مدد کی۔ اب آپ دیکھیں کہ کفار کے حلیف نے مسلمانوں کے حلیف کو پہ اٹیک کیا، اور قریش جو کہ کفار تھے انہوں نے اپنے بنو بکر کی، اپنے حلیف کی مدد کی۔ بنو خزاعہ چونکہ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے اور ان کے کافی افراد مسلمان بھی ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ میں جس چیز سے اپنی حفاظت کرتا ہوں اس سے تمہاری بھی ضرور حفاظت کروں گا۔ اب یہ بیک گراؤنڈ پہ یو شوڈ بی ویری کلیئر کہ یہ ہوا کس طرح تھا۔ کفار اٹیکٹ فرسٹ، معاہدہ توڑا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ ادھر قریش کو اپنی غلطی محسوس ہو گئی اور اس کے نتائج سے وہ خوف زدہ ہو گئے کیونکہ معاہدہ توڑ بیٹھے تھے۔ اس لیے جھٹ ابو سفیان کو مدینہ بھیجا کہ وہ عہد کو پختہ کرے اور مدت اور بڑھا دے۔ ابو سفیان مدینہ پہنچا تو اپنی صاحبزادی ام المومنین ام حبیبہ کے گھر آئے۔ یہ کون تھے بھلا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ بیٹھنا چاہا، یعنی ان کے گھر گئے، the father went to meet his daughter، تو جب ان کے گھر گئے تو ان کے وہاں پہ بستر پہ بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ نے بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے کہا، بیٹی کیا تم نے اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا؟ انہوں نے کہا، ان کی بیٹی نے کہا اپنے والد کو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ناپاک مشرک ہیں۔ کین یو امیجن؟ ابو سفیان نے کہا، واللہ میرے بعد تمہیں شر پہنچ گیا ہے، یعنی کہ تم بگڑ گئی ہو۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے گفتگو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں۔ انہوں نے کہا، میں نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہ حضرت عمر کے پاس آئے، انہوں نے سختی سے انکار کیا۔ اس کے بعد حضرت علی کے پاس آئے، انہوں نے معذرت کی اور مشورہ دیا کہ وہ خود لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کرے اور واپس چلا جائے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کی تیاری شروع کر دی۔ انہوں نے تجدید نہیں نہ کی، انہوں نے کیونکہ معاہدہ توڑ دیا تھا کفار نے، تو ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کی تیاری شروع کر دی، صحابہ کو بھی اس کا حکم دے دیا، اور مدینہ کے گرد و پیش جو اعراب تھے انہیں بھی تیاری کے لیے کہا، لیکن خبر چھپائے رکھی اور دعا فرمائی۔ دیکھیں ہر چیز میں دعا کر رہے ہیں، ہر چیز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں۔ یہ چیز ہم نے اپنے اندر بسا لینی ہے کہ جو چیز ہو، جو مسئلہ ہو، جو پرابلم ہو، ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ تو انہوں نے کیا دعا کی؟ اے اللہ جاسوسوں اور خبروں کو قریش تک پہنچنے سے روک لے تاکہ ہم ان کے علاقے میں اچانک ان کے سروں پر پہنچ جائیں۔ مزید رازداری کے لیے آپ نے اوائل رمضان میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ سے 36 مائلز دور جو بطن عزم کی طرف روانہ کر دیا تاکہ سمجھنے والا یہ سمجھے کہ آپ اسی علاقے کا رخ کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ جنگی چال انہوں نے چلی۔ he sent his troops to somewhere else۔ ادھر حضرت حاتب بن ابو بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کو ایک خط لکھا اور لکھ کر یہ اطلاع بھیجی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ رکہ ایک عورت کو دیا اور اسے قریش تک پہنچانے کا معاوضہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے خبر آ گئی اور آپ نے حضرت علی، حضرت مقداد، حضرت زبیر اور حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ کہہ کر بھیجا کہ روضہ خاخ جاؤ، وہاں ایک عورت ہوگی جس کے پاس ایک رکہ ہوگا، وہ اس سے لے آنا۔ انہوں نے جا کے رکہ طلب کیا۔ they found the woman over there۔ عورت نے کہا، میرے پاس تو کوئی رکہ نہیں ہے۔
ان لوگوں نے کہا یا تو تم وہ لیٹر نکال دو ورنہ ہم تمہیں ننگا کر دیں گے۔ اس پر اس نے اپنے جوڑے سے بالوں سے رکا نکالا تو یہ لوگ اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا حاتب یہ کیا ہے؟ حاتب نے معذرت کی کہ مکہ میں میرے اہل و عیال اور بال بچے ہیں اور قریش میں میری کوئی قرابت داری نہیں کہ اس وجہ سے وہ میرے بال بچوں کی حفاظت کرے، تو میں نے چاہا کہ ان پر میں کوئی احسان کروں کہ اس کے بدلے وہ میرے اہل و عیال کی حفاظت کریں، ورنہ میں نے یہ کام اسلام سے مرتد ہونے کے سبب کیا اور نہ کفر سے راضی ہونے کے سبب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑیے، میں اس کی گردن مار دوں، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی اور منافق ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا یہ جنگ بدر میں حاضر ہو چکا ہے اور تمہیں کیا پتا، ہو سکتا ہے اللہ نے اہل بدر پر جھانک کر کہا ہو تم لوگ جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اطاعت دیکھیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 10 رمضان سن 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ چھوڑ کر مکے کا رخ کیا۔ آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے، یعنی کہ بہت بڑا ان کے لشکر تیار تھا، بہت بڑی فوج تھی۔ مدینے پر بطور منتظم ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر فرمایا۔ جفہ پہنچے تو آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ وہ مسلمان ہو کر اپنے بال بچوں سمیت ہجرت کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ اب یہ جو تھی نا یہ آخری ہجرت تھی، کیونکہ مکہ فتح ہونے کے بعد پھر ہجرت نہیں رہی تھی جو مکہ سے مدینہ والی تھی۔ ابوا میں آپ کے چچیرے بھائی ابو سفیان بن حارث اور پھپھی زاد بھائی عبداللہ بن ابو امیہ ملے۔ آپ نے ان دونوں سے منہ پھیر لیا کیونکہ یہ دونوں آپ کو سخت اذیت پہنچاتے تھے اور ہجوم کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے چچا زاد اور پھپھی زاد بھائی ہی آپ کے یہاں سب سے زیادہ بدبخت ہو، یعنی کہ یہ ان کے فیور میں انہوں نے بات کی، ان کی وائف نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان بن حارث کو سکھایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤ اور ان سے وہی کہو جو برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا تھا۔ سورہ یوسف میں اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے، تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت یوسف ہی کی آیت ریپیٹ کی، کہا آج تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے، اللہ تمہیں بخش دے گا اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس پر ابو سفیان نے آپ کو چند اشعار سنائے اور اپنی سابقہ حرکت پر معذرت کی۔ اب دیکھیں کہ اس سے کیا سبق سیکھا۔ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی معافی مانگے چاہے کتنا ہی بڑا جرم ہو تو معاف کر دینا چاہیے۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رول دیکھیں، اگر شوہر اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہو تو بیوی کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے خیر سے یہ کیوں محروم رہیں، آپ کے رشتہ دار کیوں محروم رہیں۔ دیکھیں ایسے لوگ جنت حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ کے ہسبینڈ میری بہنوں اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہیں تو ان کو بھڑکائیں نہیں، ان کو سود کریں، ان کو کہیں کہ رحمی رشتے نہیں توڑتے۔ دیکھیں جنت کا معنی ہے نا، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے یہاں کچھ دینا پڑتا ہے، جو دے اس کو بھی اور جو نہ دے اس کو بھی۔ خون کے رشتے بہرحال خون کے رشتے ہوتے ہیں، آخر کار مل جاتے ہیں۔ اچھا مشورہ دینے میں کبھی نہ ہچکچائیں۔ اچھا جی، اب آگے ہم دیکھتے ہیں
کہ جب اس پر ابو سفیان نے آپ کو چند اشعار سنائے اور اپنی سابقہ حرکت پر معافی مانگی۔ پھر جب آپ قدید پہنچے اور دیکھا کہ لوگوں پر روزہ گراں گزر رہا ہے تو روزہ کھول دیا اور لوگوں کو بھی کھولنے کا حکم دیا۔ اب یہاں پہ یہ صحیح بخاری سے میں آپ کو اس کی روایت بتا رہی ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر رمضان میں کیا تھا نا، اور روزہ بھی رکھا تھا، مگر جب مشکل ہوئی تو روزہ کھول دیا، ٹھیک ہے۔ پھر سفر جاری رکھا یہاں تک کہ عشاء کے وقت جب ایک جگہ پہ پہنچے تو وہاں نزول فرمایا۔ آپ کے حکم سے لشکر نے الگ الگ آگ جلائی، یوں آگ کے 10,000 الاؤ روشن کر دیے گئے۔ سوچے 10,000 بلبز جل رہے ہوں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہرے پر مقرر کر دیا۔ ادھر ابو سفیان خوف اور اندیشے کے عالم میں نکلا، اسے کچھ پتہ نہ تھا۔ اس کے ساتھ حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ بھی تھے۔ آگ دیکھی تو کہنے لگا، آج کیسی آگ، اور لشکر تو میں نے ایسا کبھی دیکھا ہی نہیں۔ بدیل نے کہا، یہ خزاع ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، خزاع اس سے کہیں کم اور ذلیل ہیں کہ یہ ان کی آگ اور ان کا لشکر ہو۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر چکر لگا رہے تھے۔ وہ رستے میں ملے تھے نا حضرت عباس، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ تو آواز سنی تو پہچان گئے اور کہا، ابو حنزلہ۔ اس نے کہا، ابو الفضل؟ کہا، ہاں۔ اس نے کہا، کیا بات ہے؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ حضرت عباس نے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لشکر سمیت۔ ہائے قریش کی تباہی! واللہ، اس نے کہا، اب کیا ترکیب ہے، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ حضرت عباس نے کہا، اگر وہ تمہیں پا گئے تو تمہاری گردن مار دیں گے، لہٰذا اس خچر پر پیچھے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں۔ چنانچہ وہ پیچھے بیٹھ گیا۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو انہوں نے دیکھا تو کہا، ابو سفیان، اللہ کا دشمن! اللہ کی تعریف ہے کہ اس نے بغیر کسی عہد و پیمان کے تجھے ہمارے قابو میں دے دیا۔ اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ لگا دی۔ ادھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خچر کو ایڑی ماری، چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے پہنچ گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوئے۔ انہوں نے پہنچتے ہی آپ سے ابو سفیان کی گردن مارنے کی اجازت چاہی۔ حضرت عمر تھے ہی نا ایسے، کتنے ہی واز ویری اسٹرانگ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے اسے پناہ دے رکھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک پکڑ لیا اور کہا، آج رات میرے سوا کوئی اور آپ سے سرگوشی نہ کرے گا، یعنی صرف میں آج آپ سے بات کروں گا۔ حضرت عمر نے بار بار اجازت چاہی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت عباس سے کہا، اسے اپنے ڈیرے پہ لے جاؤ، صبح میرے پاس لے آنا۔ پھر جب صبح خدمت نبوی میں حاضر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سفیان، تم پر افسوس! کیا اب بھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں؟ ابو سفیان نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کتنے بردبار، کتنے کریم اور کتنے خویش پرور ہیں۔ اگر اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہوتا تو اب تک تو میرے کچھ کام آ گیا ہوتا۔ آپ نے فرمایا، ابو سفیان، تم پر افسوس! کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے کہا، اس بات کے متعلق تو اب بھی دل میں کچھ نہ کچھ کھٹک ہے۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس سے پہلے کہ تمہاری گردن مار دی جائے اسلام لے آؤ۔ چنانچہ ابو سفیان مسلمان ہو گیا اور حق کی شہادت دی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ابو سفیان اعزاز پسند ہے، یعنی کہ سردار ہے نا، وہاں کا سردار تھے، اسے کوئی اعزاز دے دیجئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے، اسے امان یعنی کہ وہ قتل نہیں کیا جائے گا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔